रहमतें दो जहां, रहमतें दो जहां, रहमतें दो जहां, रहमतें दो जहां। रहमतुल लिल आलमीन की हो गई जलवागरी, रहमतुल लिल आलमीन की हो गई जलवागरी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए प्यारे इस्लामी भाइयों, खाना तो हम भी खा रहे हैं और खाते रहते हैं, मगर वो ग़िज़ाएँ जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस्तेमाल फरमाई, वो मशरूबात जो नबी पाक ने नोश फरमाए, सुभान अल्लाह, उनकी क्या बात है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस्तेमाल करदा ग़िज़ाएँ लज्जत से भरपूर और वहीं तिब्बी फ़वाइद भी उसके बेशुमार हैं। ग़िज़ाई माहिरीन जो फूड एक्सपर्ट हैं, इन ग़िज़ाओं की जो खूबियाँ बयान करते हैं, फ़वाइद बयान करते हैं, वो रसूल गैब दान आज से 1400 साल पहले बयान फरमा चुके। आपकी मुक़द्दस ज़िंदगी सादगी और सब्र कनात का नमूना थी। सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम कई कई रातें मुसलसल फाका फरमाते। अल्लाह अकबर। बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं 40-40 दिन ऐसे गुजर जाते कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के काशाना अक़दस में न चराग जलता था और ना ही चूल्हा जलता था। पूछा गया कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम गुजारा कैसे फरमाते? फरमाया दो काली चीजों यानी पानी और खजूर पर, कभी जौ की मोटी रोटी तो कभी खजूर पानी, तेरा ऐसा सादा खाना मदनी मदीने वाले। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आजकल सेहत के मसाइल बहुत सामने आ रहे हैं, लोग तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हैं। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें याद रखना है कि सेहत बहुत बड़ी नेमत है। लोग कहते हैं जो है ना, पैसा वेल्थ है, अब तो दुनिया भी कहती है हेल्थ इज वेल्थ, यानी सेहत ही असल दौलत है। दुनिया भर की नेमतें हों और सेहत ही ना हो तो फिर उन दौलतों को क्या करना है। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, और सेहत बेहतर बनाने के लिए जो बेस्ट थिंग है वो आपका इंटेक है, वो आपकी खुराक है। बड़ा प्यारा जुमला अमीर अहले सुन्नत से सुनने को मिला कि जनाब दस्तरखान पर ही सेहत बनती है और दस्तरखान पर ही सेहत बिगड़ती है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कुरान मजीद फुरकान हमीद ने कदीम और जदीद तिब की तमाम तहकीकात को इन 3 जुमलों में बयान फरमा दिया। कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ और पियो और हद से ना बढ़ो। अल्लाह अकबर, क्या बात है मेरे रब के कलाम की। अगर इसी को समझ लिया जाए ना कि खाना है पीना है मगर तरीके से, हद से नहीं बढ़ना, जो एक साथ जो तबाही मचाते हैं लोग दस्तरखान पर और खाने पीने की चीज़ों में, फिर वो बाद में जो उनका हाल होता है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, नबी पाक अलैहिस्सलाम का जो खाने पीने का अंदाज इंतहाई काबिल तकलीद और बल्कि सेहत और तंदुरुस्ती की बका के लिए ज़रूरी है। नबी पाक का क्या प्यारा अंदाज था कि खाने से पहले और बाद की दुआएं पढ़ते, ख्वाहिश के बगैर ना खाना, पेट भर कर ना खाना, टेक लगाकर यानी तकिया वगैरह लगाकर ना खाना, 3 उंगलियों से खाना, खाने में ऐब ना निकालना, अपने सामने से खाना और खाने से पहले और बाद में हाथ मुंह धोना। क्या प्यारा अंदाज है, सफाई भी है। आज लोग कहते हैं हाइजेनिक तरीके से खाना चाहिए। जनाब खाने का सफाई का ख्याल रखना चाहिए। अगर सुन्नत पर अमल कर लिया जाए तो वो सारी चीजें हो जाती हैं। अब मैं जरा वो लिस्ट बयान करने जा रहा हूं कि सुभान अल्लाह कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की जो ग़िज़ाएं थी वो क्या थी। प्यारे आका अलैहिस्सलाम की ग़िज़ाओं में कद्दू शरीफ, खजूर, अंगूर, खरबूजा, तरबूज, गोश्त, दूध, जौ, शहद, सिरका और सत्तू वगैरह शामिल थे। ये वो ग़िज़ाएं हैं, कमाल देखें कि ये तकरीबन 1450 साल पहले यूज़ की गई और आज भी किसी एक ग़िज़ा के बारे में भी तिब्बी माहिरीन इसको ये नहीं कहते कि ये सेहत के खिलाफ है। यानी सारी की सारी ग़िज़ाएं वो हैं, अल्लाह अकबर, जो तिब्बी फ़वाइद से भरपूर हैं, ग़िज़ाइयत से भरपूर हैं, ताकत से भरपूर हैं। सुभान अल्लाह। अब इन तमाम जो हमने बातें की हैं, इंशाल्लाह मुबल्लिगीन से इनके तजर्बात भी लेंगे और कुछ इन ग़िज़ाओं के बारे में जानेंगे। माशाल्लाह उनमें से चंद ग़िज़ाएँ आज हमारे सामने मौजूद हैं। मुझे तो देख देख कर मुँह में पानी आ रहा है क्योंकि प्रॉपर लंच में नहीं कर सका हूँ। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसमें से कुछ हम खाएंगे भी और आप भी खाने खा रहे होंगे। तो अगर ये चीज़ें आपके दस्तरखान पर हैं तो भी सुभान अल्लाह, नहीं है तो अब इरादतन शामिल इस नीयत से करें कि मेरे आका की अदा को अदा कर रहा हूँ। मुफ्ती साहब क्या फरमाएंगे मेरे आका की प्यारी ग़िज़ाएं। सुभान अल्लाह। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो मुबारक खुराक है और जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम
کہ کھانے کا انداز ہے، اس میں صحت بھی ہے، اس میں لذت بھی ہے، اور اس میں تمام چیزیں ہیں۔ آج جو دنیا پریشان ہے، یا ہم خود پریشان ہو جاتے ہیں بعض اوقات، جب ہم پیچھے نتیجہ نکالتے ہیں تو نتیجہ وہی نکلتا ہے کہ جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو سنت طریقہ تھا کھانے کا، کہ بھوک سے کم کھائے، پیٹ بھر کر نہ کھائے، اور جو ہے وہ حرص سے نہ کھائے۔ تو اگر بندہ ان ساری چیزوں کو کنٹرول کر لے تو صحت مند بھی رہے گا، اور اچھی زندگی بھی جیے گا، اور بہت زیادہ خرچ سے بھی بچے گا۔ جو آپ نے آیت تلاوت کی کہ دین اسلام نے کھانے پینے سے منع نہیں کیا، کلو وشربو، جیسے یہ بھی جو دن ہے، آج کا دن ہے، اور عید کے جو ایام ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ضیافت کے ایام اور کھانے پینے کے ایام ہیں، کہ اس میں کوئی روک ٹوک نہیں، بلکہ اس میں تو روزہ رکھنا حرام ہے، کہ اگر کوئی یہ چاہے کہ میں روزہ رکھ لوں، روزہ رکھنا ہی حرام ہے۔ تو اب یہ ہماری ضیافت کے لیے ہی اللہ پاک نے اہتمام فرمایا ہے کہ یہ جو ہے وہ جانور ذبح ہوئے، ہم اس کا گوشت کھائیں گے۔ لیکن وہی بات ہے کہ ضیافت میں اگر اعتدال نہ رہے، حرص ہو اور حاجت سے زیادہ کھائے، تو پھر اس کا نتیجہ بھی جو ہے وہ درست نہیں نکلتا ہے۔ تو یہ جو آج گوشت کا دن ہے، اور جو ہے وہ ہر امیر غریب تقریباً تمام لوگوں تک پہنچ ہی جاتا ہے، تو اس میں اس بات کو بندہ خیال رکھے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھوک کا بھی احساس رکھے، کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اب ہم سنیں گے گوشت تناول فرمایا، لیکن ساتھ یہ بھی کہ آپ کے گھر میں اتنے دن فاقے بھی ہوا کرتے تھے، اور پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کھانے پینے کے معاملے میں ایثار، کہ اگر گھر میں موجود ہے اپنے لیے، کوئی مہمان آ گیا تو گھر میں پیغام بھیجتے کہ کچھ ہے تو مہمان کو پیش کر دیتے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ایثار والی اور قربانی والی، اور اپنا کھانا دوسروں کو پیش کر دینا، اور ضرورت کے مطابق کھانا، اور کھانے میں بھی یوں تقسیم کہ جو ہے وہ کچھ پانی کے لیے، کچھ کھانے کے لیے، اور کچھ ہوا کے لیے، یعنی 3 حصے کر لیے جائیں بھوک کے، تو اس میں ایک حصے کو کھانے سے جو ہے وہ پر کیا جائے، باقی 2 حصے چھوڑ دیے جائیں۔ تو اسی میں ہی بلڈ پریشر کا بھی علاج ہے، شوگر کا بھی علاج ہے، اور ہر بیماری کا علاج ہے۔ اب اگر جب ہم بیمار ہوتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ آپ نے یہ چیز نہیں کھانی، یہ چیز نہیں کھانی، تو اس وقت ذہن میں آتا ہے کہ پہلے ہی اگر میں طریقے سے کھا لیتا اور ایک اعتدال اور حد کے مطابق کھا لیتا۔ جملہ ہے نا، وہ فرماتے ہیں میری مان لو ورنہ بعد میں جا کے ڈاکٹر کی ماننی پڑے گی۔ تو کئی لوگوں نے جو پرہیز شروع کی وہ پھر ڈاکٹر کی مان کر کی۔ اگر پہلے ہی سے اعتدال کے ساتھ اگر لائف گزاری جائے تو بہت خوبصورت آپ نے بات کہی ماشاءاللہ۔ کسی ایک خوراک کے بارے میں راشد بھائی کچھ بتائیں، ان میں سے کون سی چیز کے بارے کے کچھ فوائد بتائیں؟ اس میں جو نظر آ رہی ہے نا، وہ جو چمکتی چیز، وہ تو ہے تربوز۔ کیا بات، بیوٹیفل۔ تربوز جو ہے یہ کھانا سنت بھی ہے، اور آج کل سیزن بھی آیا ہوا ہے، زبردست تربوز آیا سیزن ہے گرمیوں میں۔ میں تربوز پر ایک بات کر دوں تاکہ پھر آپ کو اور مزہ آئے گا بات کر۔ میں ابھی پچھلے دنوں مصر تھا، مفتی صاحب میں نے دنیا میں تربوز کھایا، اٹ از ون آف مائی فیوریٹ پھل نا، اور یہ واقعی بہت زبردست پھل ہے، پانی پانی، اس میں 90% تو پانی ہے، اور اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ لیکن میں نے پوری دنیا میں تربوز کھائے، مگر جو مصر کا تربوز تھا، یعنی مجھے یقین نہیں ہوتا تھا کہ یہ تربوز ہے یا اس میں کوئی مٹھاس ملائی گئی ہے، اور میرا ایسا حال ہو گیا کہ وہاں پر جو ہے نا جب تربوز اتنا کھایا نا تو میں نے سوچا میں گھر والوں کے لیے تربوز ہی تحفے میں لے کر آ جاتا ہوں۔ تو میں تربوز لینے بھی گیا تو مجھے کسی نے کہا حاجی صاحب یہ آپ جہاز میں لے کے جائیں گے، وہ جہاز میں بیگ پھینکتے ہیں، تربوز کے پرخچے اڑیں گے، آپ کے سارے کپڑے بھی خراب ہو جائیں، یعنی اتنا کمال کا تربوز، بیسٹ جذبہ تو بیدار بہت، بالکل مزہ آ گیا۔ تو تربوز میں تو، اچھا میں آپ کو ایک اور، چلیں شاید کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے۔ اب میں ابھی ساؤتھ افریقہ گیا تھا، تو میں اب کیا لایا ہوں گا میں ساؤتھ افریقہ سے، لوگ لاتے ہیں نا اپنے بچوں کے لیے، میں شاید 20 کلو موسمبی اور گرے فروٹ لے کر آیا، اچھا صرف میں فروٹ لے کر آیا کیونکہ وہاں بہت اچھا فروٹ ملتا ہے۔ اچھا پھر ساؤتھ افریقہ چونکہ میں گیا تھا تو ہوا یہ کہ پاکستان میں گرمی ہے، وہاں سردی ہے، تو سردیوں کے پھل ان دنوں میں کہاں ملیں گے پاکستان میں، سب موسمبی تو نہیں ہے نا اس وقت، تو میں کل تک الحمدللہ موسمبی کھاتا رہا، اتنی ساری لے آیا تھا۔ تو فروٹ سے محبت بھی ہونی چاہیے، اور پھر سبحان اللہ تربوز کی تو کیا بات ہے۔ تربوز میں جس طرح آپ نے فرمایا واقعی 92% اس میں حکما فرماتے ہیں اس میں پانی ہے، ٹھیک ہے، اور تربوز کھانے کے ویسے تو بہت سارے فوائد ہیں، لیکن میں سب سے پہلے یہ عرض کروں گا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تربوز کھانے کا مبارک انداز کیا، واہ واہ واہ، بیوٹیفل۔ کیونکہ ہمارا ایک موضوع یہی ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک غذائیں۔
ایک تو امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پھلوں میں کھجور اور تربوز سب سے زیادہ پسند تھا. سبحان اللہ. پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کھجور بھی نظر آ رہی ہے، تربوز بھی نظر آ رہا ہے، دونوں کو کھانے کا انداز یہ ہوا کرتا تھا. سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھجور اور تربوز دونوں کو ملا کر کھاتے. اور اس کی وجہ کیا فرماتے کہ کھجور کی گرمی کو، ہم کھجور کی گرمی کو تربوز کی جو سردی ہے ایک طرح اس کو توڑتے ہیں، اور تربوز کی سردی کو کھجور کی گرمی سے. یعنی علماء نے فرمایا اس کی وجہ یہ کہ دونوں کو اکٹھا کرنے سے معتدل ایک وہ چیز بن جاتی ہے، تو اس سے فوائد ہیں. ایک اور انداز مبارک یہ تھا کہ تربوز کھانے کا پیارے آقا علیہ السلام نے جو فرمایا کہ کھانے سے پہلے کھایا جائے. عموماً ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد پھلوں کو کھایا جاتا ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اس میں یہ ہے کہ تربوز کو پہلے کھایا جائے. علامہ ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ، آپ ایک مرتبہ بادشاہ عبد الملک بن مروان کے پاس بیٹھے تھے، دعوت کا ماحول تھا، تو کھانا وغیرہ کھانے کے بعد تربوز پیش کیا گیا. تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کھانے سے پہلے تربوز کھانا پیٹ کو بھی صاف کرتا ہے اور بیماری کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے. جب بادشاہ نے یہ بات سنی تو اس نے خادم سے کہا، اور خادم 1,00,000 درہم لے کر آیا. تو پھر بادشاہ نے ان کو پیش کی اور کہا کہ یہ حدیث اگر آپ پہلے سناتے تو ہم پہلے تربوز کو کھاتے. تو اس میں دیکھیے ہمارے لیے بھی ایک چیز یہی ہے، طبی طور پہ بھی ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ یہ پہلے ہضم ہو جاتا ہے تو پہلے فروٹ کھانا چاہیے. ہمارا کھانا نپٹ جاتا ہے، اس کے بعد فروٹ لائے جاتے ہیں. تو اگر فروٹ پہلے دسترخوان پر لے آیا جائے تو آپ ہائیجینک کھانا، اچھا کھانا پہلے کھا لیں گے تو باقی چیزیں تھوڑا کم کھائیں گے تو اور بھی صحت کے لیے اچھا رہے گا. ہاں، تو اس طرح اگر ان چیزوں کا خیال کیا جائے. اچھا، اسی طرح چونکہ یہ جو کھجور ہوتی ہے تو کھجور میں چونکہ گرم ہے، جیسے آج کل گرمیوں کا سیزن ہے، تو اس میں بھی یہ ہے جس طرح فرمایا نا کہ سنت کی نیت سے کھجور کھانا بڑی اچھی بات ہے، سعادت کی بات ہے. لیکن اب چونکہ نفس کو مزہ آ رہا ہے تو اتنی زیادہ کھا لی جائے کہ جس کی وجہ سے پھر پریشانی ہو جائے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اس طرح کے معاملات میں ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں. ماشاءاللہ، بہت زبردست جناب، کیا پیاری پیاری باتیں ہو رہی ہیں. اچھا، مشروبات بھی سامنے موجود ہیں اور اس میں سے بھی کچھ مشروبات، ٹھنڈا پانی پیارے آقا کو پسند تھا، اور یہاں جناب دودھ بھی موجود ہے، سرکہ بھی موجود ہے. اب سرکہ ظاہر ہے مشروب کے طور پہ تو یوز نہیں ہوتا ہوگا، سالن کے طور پہ سالن کے طور پہ یوز ہوتا ہے. پھر اصل شہد بھی موجود نظر آ رہا ہے. کیا بات ہے، یہ بھی نبی پاک بہت پسند فرماتے. تو بڑی خوبصورت غذائیں یہاں موجود ہیں. ہمارے اگلے اسلامی بھائی کچھ اس بارے میں، کسی غذا کے بارے میں ارشاد فرمائیں. یہ خربوزے کے بعد ککڑی اور اس کے بعد خربوزہ رکھا ہے. جی، تو خربوزے کے بارے میں بھی حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک عمل مبارک ملتا ہے. خادم رسول اللہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خربوزے کی ٹھنڈک کھجور کی گرمی کو ختم کر دے گی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرمایا کرتے تھے کہ خربوزے کی ٹھنڈک کھجور کی گرمی کو ختم کر دے گی، یعنی اس کو ساتھ بھی تناول فرمایا کرتے تھے. اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی خربوزے کو روٹی کے ساتھ، کبھی شکر کے ساتھ، اور بسا اوقات کھجور کے ساتھ تناول فرمایا کرتے تھے. اب دیکھیں خربوزہ جو ہے، آج کل ہم گوشت بھی کھاتے ہیں تو بڑے کا گوشت تھوڑا اس کی جو تاثیر ہے وہ گرم ہوتی ہے، تو خربوزے کی تاثیر جو ہے یہ ٹھنڈی ہوتی ہے، تو یہ گرمی کی شدت کو بھی کم کرتا ہے. اور ہم دیکھیں کہ یہاں پر خربوزہ موجود ہے، تو خربوزہ ابھی موسم بھی ہے، آ بھی رہا ہے، تو ہم کھاتے بھی ہوں گے، ہو سکتا ہے ہمارے گھر کے اندر بھی موجود ہو. تو مدنی چینل کے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں، اگر ان کے گھروں میں بھی موجود ہے تو پہلے تو آپ ایسے ہی لے کر آ جاتے ہوں گے، کھا لیتے ہوں گے، لیکن اب بازار سے خریدنے بھی جائیں، مارکیٹ جائیں، اور گھر پر اگر کھا رہے ہیں تو خریدے بھی سنت کی نیت سے، یعنی میں سنت پھل کھانے کی نیت سے خرید رہا ہوں. اور اس کے بعد جب اس کو تناول کریں تو اس وقت بھی سنت کی نیت کر لیں، کیونکہ نیت کر لیں گے تو یہ ویسے ہی کھانا آپ کے لیے تھا تو مباح، لیکن اب نیک عمل بن جائے گا. نیت اچھی میرے ذہن میں تھا مفتی صاحب کہ یہ تقریباً کھانے ہمارے استعمال میں رہتے ہیں، تو کیا نیت کر کے خریدتے وقت اور کھاتے وقت تو اس پر ثواب بھی ملے گا؟ جی بالکل، اصل تو یہ ہے کہ یہ مباح ہے. ٹھیک ہے. اور اب اگر اس سے مباح میں اگر ثواب کی نیت کر لی جائے تو اس سے جو ہے وہ ثواب بھی حاصل ہوتا ہے، مستحب کے درجے میں چلا جاتا ہے اور اس پر ثواب حاصل ہوتا ہے. تو اب جو ویسے ہی خربوزہ کھاتا ہے لیکن اس نیت سے کھائے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تناول فرمایا، میں اس لیے کھا رہا ہوں، تو اس سے انشاءاللہ مباح سے مراد جائز ہے. ہاں جائز ہے، شریعت نے یعنی کھائیں، نہ اس پر گناہ ہے نہ ثواب ہے، اور ہمارے لیے اس کو حلال کر دیا گیا. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ اس کھانے سے ثواب بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر جیسے امام غزالی نے فرمایا کہ جب بھی بندہ کھانا کھائے تو یہ نیت کر لے کہ میں
عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت سے یہ کھانا کھا رہا ہوں، یا یہ ہے کہ میں یہ کھانا اس لیے کھا رہا ہوں کہ میں صحت مند رہوں اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری والے اعمال جو ہے وہ کرتا رہوں، اپنی صحت کو جو ہے وہ اللہ پاک کی اطاعت والے اعمال میں جو ہے وہ صرف کروں۔ تو اگر یہ نیت ہوگی یا سنت کی نیت ہوگی تو انشاءاللہ پیٹ تو ویسے ہی بھرے گا، کھانا تو ویسے ہی کھانے ہے، کا ثواب بھی ملے گا، کھانے کا ثواب بھی ملے گا۔ ناظرین اب غور کریں کیا پیاری شریعت ہے ہماری۔ آپ اس وقت کھانا کھا رہے ہوں گے، دسترخوان پر بہت ساری چیزیں ہوں گی، اور کھانا کھاتا ہی بندہ انرجی کے لیے ہے، لیکن اگر یہ نیت ہو کہ سنت بھی ہے کھانا کھانا، اور پھر جناب میں اس کھانے سے جو قوت ملے گی اللہ کی عبادت پر صرف کروں، تو انشاءاللہ یہ نیتوں کے ساتھ اگر کھانا کھا، اور پھر یہ پرٹیکولر چیزیں بڑی پیاری ہمارے بھائی نے بات کی کہ بھائی فروٹ خریدتے وقت بھی اگر نیت ہو جائے کہ پیارے آقا کو خربوزہ پسند ہے، اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے لے جا رہا ہوں، تربوز لے جا رہا ہوں، ککڑی لے جا رہا ہوں، اور جو بھی چیزیں کھجور وغیرہ، تو سبحان اللہ خریدنے سے لے کر پھر کھانے تک نبی پاک کی یاد بھی رہے گی، اور سبحان اللہ برکتیں بھی مل جائیں گی، پسندیدہ چیز بھی ہے، اور فائدہ بھی کیوں نہ اٹھائیں، ثواب بھی کیوں نہ اٹھائیں، تو کیا بات ہے۔ بات آپ سے پوچھنی تھی، بلکہ دو سوال ہے چھوٹے چھوٹے سے۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ آپ نے جیسے تربوز کے بارے میں بتایا، یہ آپ کو پسند ہے، تو اس طرح کون سے پھل ایسے ہیں جو آپ شوق سے پھل کھاتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی ہے کہ آپ کچھ اسپیشل ڈائٹ آج کل کر رہے ہیں، وہ کیا اسپیشل ڈائٹ کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں، اس حوالے سے بھی اگر کچھ یہ تو اندرونی سوال آپ نے جو ہے نا وہ ایسا تو نہ کرے نا۔ چلیں بہرحال میں اچھی نیتوں سے وہ بھی بتا دوں گا، اور مجھے الحمدللہ ایک نیت تھی بھی، لیکن پہلے میں یہ بتا دوں کہ فروٹ کا جیسے آپ نے سوال کیا، میں تو فروٹ کا دیوانہ ہوں، بہت زیادہ فروٹ پسند کرتا ہوں، کوئی بھی فروٹ ہو، بلکہ کوشش یہ کرتا ہوں کہ جس ملک میں جاؤں اس ملک کا فروٹ ٹیسٹ کیا جائے، اللہ کی نعمت ہے، اور یہ تمام پھل ہی فائدہ مند ہیں، اور سبحان اللہ جنت میں بھی پھل ہوں گے، اور فروٹ لور ہونے کا ایک بڑا فائدہ یہ، اور الحمدللہ جیسے آپ نے مجھے اسد بھائی ایک بات کہی نا کہ بات کرنے سے فرق پڑتا ہے، مجھے کئی لوگ ملتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے سنا تھا مدری چینل پر کہ بھئی فروٹ لور بنے، اور اب ہم فروٹ کھانے والے بن گئے، ہمارے لیے سفر کرنا آسان ہو گیا، کیونکہ میں نے دیکھا تھا، کیونکہ میں جب شروع میں سفر کرتا تھا تو اسلامی بھائی بھی ساتھ ہوتے تھے، کچھ دوست بھی ساتھ ہوتے تھے، اب ہم مثال کے طور پہ یورپ کہیں پہنچے ہیں، یو کے پہنچے، افریقہ پہنچتے ہیں، کہتے ہیں بریانی کہاں ملے گی، اچھا یہاں پر وہ ساگ کہاں ملے گا، تو جناب وہ نہاری کہاں ہمارے، میں نے کہا بھائی ساؤتھ افریقہ میں نہاری ڈھونڈ رہے ہو، امریکہ میں جا کے تم جو ہے وہ کٹاکٹ ڈھونڈ رہے ہو، تو بھائی سب جگہ نہ حلال کا آسانی ہے، نہ تمہارے پاکستانی ذائقے ملیں گے، اللہ کی رحمت یہ کیلا زبانی کرنا پڑتا، سیب جو ہے وہ اس کو زبانی کرنا پڑتا، سیب سیب ہی ہے، کیلا کیلا، یہ کھا لو بھائی پیٹ بھر جائے گا، پیٹ ہی بھرنا نا، اچھا صحت مند بھی رہو گے، اچھا پھر ذائقہ بھی کمال یہ ہے کہ جو سیب پاکستان کا ذائقہ ہے وہی دنیا میں ایک ہی ذائقہ ہے، آپ کو ایسا بھی نہیں کہ یار وہ والا سیب مزہ نہیں آیا وہ والا، تو ماشاءاللہ تھوڑا بہت فرق ہوگا لیکن ایگزیکٹلی فیملی تو وہی ہے۔ تو فروٹ تو آپ کو ٹریول میں بہت ساتھ، فروٹ اینڈ سیلڈ تو اس کا تو آپ بالکل کریں، جتنا میرا ٹریول ہے، جتنا میرا شیڈول ہے، شوگر کے مریض کے لیے یہ سب چیزیں کیری کرنا اتنا آسان نہیں ہے، مگر میرے ساتھ ہوا یہ کہ میں پہلے تو ٹھیک چلتا رہا، مگر اب سے 6 مہینے یعنی 1 سال پہلے سے میری شوگر نے انکریز کرنا شروع کیا، اور میں الحمدللہ اس کو پراپرلی چیک کرتا رہا، اور 6 مہینے پہلے میری شوگر جو ہے وہ کافی زیادہ ہو گئی، اب میں کنفیوز تھا کہ میں میٹھا نہیں کھا رہا ہوں اور بہت کم کھا رہا ہوں، اور میں اپنی ڈائٹ کو کنٹرول بھی کر رہا ہوں، میں زیادہ بھی نہیں کھا رہا، لیکن میں اپنی شوگر کو پکڑ نہیں پا رہا تھا، اور وہ کنٹینیو بڑھتی جا رہی تھی۔ پھر میری نظر سے ایک فارمولہ گزرا، اور وہ فارمولہ ہے GPS۔ اب اس کے یہ فارمولہ کیا ہے، تمام خاص طور پہ شوگر کے جو پیشنٹس ہیں، اور جس کو شوگر نہیں ہے وہ بھی ذرا غور سے سن لیں، جن کا وزن زیادہ ہے، جو بلڈ پریشر کی مریض ہیں یا کولیسٹرول کے مریض ہیں، میں صرف اپنا تجربہ شیئر کر رہا ہوں، آپ یہ تمام باتیں اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے عمل کیجیے گا۔ میں نے الحمدللہ تمام چیزوں پر نہ صرف پاکستان کے بلکہ بیرون ملک کے ڈاکٹر سے بھی مشورے کر کے اس پر عمل کیا، اور آج میں آپ کو نتیجہ بتانے جا رہا ہوں۔ تو میری شوگر جو تھی، چلے بتا دیتا ہوں، میری شوگر 9.9 تک پہنچ گئی، بڑھتے بڑھتے 9.9 تک پہنچ گئی، جو کہ HB1C جو ہوتی ہے 3 مہینے کی شوگر، اور یہ گریجولی بڑھتی گئی، 7 سے کرتے کرتے 8 پہنچی، 9 پہنچی، اور 9۔ میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں نہیں رک رہی شوگر، دوائیاں چینج کر کے دیکھ لی، تو پھر وہ GPS فارمولہ میری نظر سے گزرا کہ شوگر صرف میٹھا کھانے سے نہیں ہوتی ہے، یہ 3 چیزیں ہیں، G فار گرینز، P فار پوٹیٹو، S فار شوگر، یہ 3 چیزیں اگر آپ چھوڑ دیں تو آپ بغیر دوائی کے شوگر پہ قابو پا سکتے ہیں۔ میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو پہلے 2 دوائیں کھاتے تھے، پھر ان کی شوگر 2-5 سال بعد دوائیوں نے اثر ختم کیا، وہ 4 ٹیبلٹ پہ پہنچتے ہیں، پھر دوائیوں اثر ختم کرتی ہے، وہ انسولین پر پہنچتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ ان کی 25-30 سال پرانی شوگر کے بعد انسولین بھی کام نہیں کرتی ہے، اور پھر بیچارے اعضا کٹتے ہم نے لوگوں کے دیکھے۔ تو اب
اس فارمولے کا جو مجھے بتایا گیا کہ اس فارمولے پر عمل کرنے سے آپ شوگر کو ریورس کر لیں گے اور آپ دوائیں بھی چھوٹ جائیں گی، پہلے تو مجھے یقین نہیں آیا، مگر اب میں نے خود عمل کرنا شروع کیا۔ اب اس کا تھوڑا سا عمل مشکل یہ ہے کہ اس میں گرینز، یعنی آپ کو اس میں روٹی چھوڑنی پڑے گی، اس میں آپ کو چاول چھوڑنا پڑے گا، اناج جو ہے نا وہ چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ یہ ڈائریکٹلی کاربوہائیڈریٹس ہیں۔ مجھے پتا چلا کہ ایک روٹی 4 چینی جتنا اندر جا کے کام کر رہی ہے، وہ چینی نہیں ہے اس میں، لیکن وہ اندر جا کے کاربوہائیڈریٹس اتنے بنا رہی ہے۔ اگر آپ نے 2 یا 3 روٹیاں کھا لی ہیں تو آپ نے 12-15 چمچ شوگر کھا لی سمجھ لیں، اور تو شوگر کہاں سے کم ہوگی؟ تو اب روٹی کو چھوڑنا تھا۔ اچھا روٹی میرے لیے اتنا مسئلہ نہیں، ہم میمنوں کے لیے چاول بڑا مسئلہ ہے، ہم چاول بہت کھاتے ہیں، تو چاول چھوڑنا تھا، روٹی چھوڑنی تھی، پوٹیٹو خیر ویسے بھی اتنا زیادہ مرغوب نہیں تھا، اور شوگر والی تمام چیزیں، بیکری کی تمام آئٹمز۔ راشد بھائی اللہ کی رحمت سے میں نے یہ کرتے ہوئے مجھے 4 مہینے ہو گئے آج 4 مہینے بعد الحمدللہ میں آپ کو بتاؤں، میں نے عید کے یعنی ایک دن پہلے 2 دن پہلے ٹیسٹ کروایا ہے، میری شوگر 7.8 ہو گئی ہے، 9.9 سے 7.8 ہو گئی ہے۔ اور مزے کی بات یہ کہ پچھلے 2 مہینوں سے میں نے دوائی کھانا بھی چھوڑ دی ہے، یہ میں نے دوائی کے بغیر ریکور کی۔ اگر میں دوائی کھا رہا ہوتا تو یہ 6.5 ہو چکی ہوتی، لیکن میں کیوں اپنے اندر کیمیکل ڈالوں؟ میں ڈاکٹر سے مسلسل مشورہ کرتا رہا، تو ڈاکٹر صاحب نے کہا آپ چیک کرتے رہیں اور کم ہو رہی ہے تو اب آدھی کرتے رہے دوائیں۔ تو اب میں اس پوزیشن میں ہوں کہ میں پورے دن میں الحمدللہ دوائی نہیں کھاتا ہوں۔ پھر اس کے بعد مجھے فائدہ یہ ہوا، میرا کولیسٹرول تھا 220، 2 مہینے پہلے کی بات کر رہا ہوں، اور آج کل کی رپورٹ کے مطابق 146 ہو چکا ہے، وداؤٹ اینی میڈیسن، صرف میں نے ڈائٹ سے اس کو کنٹرول کیا ہے۔ کچھ فیٹی لیور کے بھی پرابلمز تھے، وہ کم ہو گئے الحمدللہ، اور بھی بہت ساری چیزیں۔ میرا تقریباً 7 کلو وزن کم ہو گیا۔ میں وزن کم کرنے کی بہت ٹائم سے کوشش کر رہا تھا، میں نے کوئی زیادہ کوشش نہیں کی، میں کھا پراپر رہا ہوں، پیٹ بھر کے کھا رہا ہوں، ایسا نہیں میں نے کھانا کم کیا ہے، میں نے صرف ان 3 چیزوں سے اپنے آپ کو پیچھے کیا ہے الحمدللہ۔ اچھا پھر مزے کی بات یہ ہے کہ صرف میرے ساتھ نہیں ہوا، جب میں نے 2 مہینے میں رزلٹ دیکھنا شروع کیا، میں نے آس پاس کے دوستوں کو بتانا شروع کیا۔ میں نام نہیں لے سکتا، ہمارے اراکین شورا بھی ہیں، ہمارے بڑے بڑے ذمہ داران بھی ہیں، آپ یقین کریں اگلے 1-2 مہینوں میں جو ان کی مجھے کالیں آئی ہیں، جو شوگر کے پیشنٹ تھے، وہ کہتے ہیں ہماری شوگر نارمل ہو گئی ہے، لوگوں کی انسولین چھوٹنا شروع ہو گئی ہے، وہ انسولین سے دوائی پر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو یہ الحمدللہ اب پتہ چلا، اور اب آپ سنت پر غور کیجئے گا۔ مجھے آج سے کچھ سالوں پہلے مدینہ منورہ میں ایک صاحب ملے تھے، 60 ایج تھی ان کی، اور 60 سال کی عمر میں وہ ایسے فٹ تھے کہ شاید ہم 40 سال میں ایسے نہ دیکھیں۔ مجھے پہلے تو یقین نہیں ہے آپ کی عمر 60 سال ہے، تو میں نے کہا آپ کیسے فٹ ہیں؟ انہوں نے مجھے ایک بات کہی، اور آج میں اس کو سنت سے ریلیٹ کروں گا۔ وہ کہتے ہیں عبدالحبیب صاحب، کسی کے گھر میں اگر 8 گھنٹے خواتین کچن میں رہتی ہیں نا، تو ان کے گھر میں 80% بیماریاں ہوں گی۔ جن کے گھر میں روزانہ 6 گھنٹے چولہا جلتا ہے یا کچن کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، وہ 60% بیماریاں ہوں گی۔ جہاں 4 گھنٹے وہ 40%، جہاں 2 گھنٹے وہ 20%۔ میں نے کہا جس گھر میں چولہا نہیں جلتا کہ بیماری نہیں ہوگی۔ میں نے کہا حضرت کیسی باتیں کر رہے ہیں، گھر میں چولہا نہیں جلے گا تو کھائیں گے کیسے؟ تو کہتے ہیں یہ بتائیں نبی پاک کے گھر میں کتنا چولہا جلتا ہے؟ میں نے کہا ہاں یار، ہم نے تو حدیث پڑھی ہے کہ 3 دن تک چولہا نہیں جلتا تھا۔ تو کیا نبی پاک کیا کھانا تناول فرماتے تھے؟ آرگینک۔ اب یہ 3 چیزوں کو دیکھیے گا آپ، زیتون، کھجور، شہد، خربوزہ، ٹھیک ہے۔ اچھا گوشت بھی ہے تو سوکھا ہوا گوشت ہے، کڑھائیاں نہیں ہیں، مکھن پنیر جو ہم بنا کے، وہ نمک گوشت۔ ہم تو اپنے گوشت کے اندر بھی وہ سب ملا رہے ہیں جو تیل، مسالے اور پنیر اور پتہ نہیں کتنے قسم کے مسالے، اس کو ہم نے گوشت کی جو طاقت تھی اس کے اندر کتنا چیز ڈال دیا اور کتنی چیزیں ڈال دی۔ میں اس کی باتیں سنتا رہا، تو پھر انہوں نے مجھے سمجھایا کہ انہوں نے سمجھایا تھا، اس وقت سمجھایا تھا کہ آپ اپنی غذا میں اکثر چیزیں وہ کھائیں جو اللہ نے بنائی ہیں، کم وہ کھائیں جو بندوں نے بنایا۔ میں وہ بھی سمجھ پایا، میں نے کہا یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ بولا جو ڈائریکٹ اللہ نے بنایا نا، سارے پھل کھائیں، ساری سبزیاں کھائیں، سارے سلاد کھائیں، آپ نٹس کھائیں، ٹھیک ہے نا، جو بادام وغیرہ، کاجو وغیرہ، پھر آپ کھجوریں کھائیں، اس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ اور آپ غور کریں تو آج سائنس میں ڈاکٹروں سے ملا ہوں، بڑے بڑے نیوٹریشن سے ملا ہوں، وہ کہتے ہیں آرگینک چیزوں پہ پرابلم ہی کوئی نہیں ہے۔ پہلے کہتے تھے فروٹ کھاؤ گے شوگر ہو جائے گی، میں شوگر کا پیشنٹ ہوں، کہتے فروٹ سے شوگر اب نہیں ہوتی، اب سائنس کہتی ہے ہاں اعتدال کے ساتھ کھائیں، آپ پوری آم کی پیٹی نہ کھا جائیں، ٹھیک ہے نا، ایک آپ پورا آم کھا لیں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اور میں کھاتا ہوں، میں صبح روزانہ الحمدللہ۔ اب میں آپ کو یہ ساری باتیں بتانے کے بعد اچھی نیت کے ساتھ اپنا شیڈول بتاتا ہوں، کیونکہ کچھ لوگ جب میں یہ بتاتا ہوں نا تو وہ کہتے ہیں یار روٹی اور چاول کے بغیر زندہ کیسے رہیں گے؟ ٹھیک ہے نا، میں 4 مہینے سے زندہ ہوں اور میں پہلے سے اچھی لائف گزار رہا ہوں، بہت فریش فیل کرتا ہوں۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ پہلے تو جب تک آپ اس کو سائڈ پہ کریں گے نا تو پھر آپ کو چیزیں بہت ساری نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ پہلے تو ہمیں نظر ہی ایک ہی چیز آتی ہے نا کہ بھائی 3 روٹیاں کھانی ہے روز کی یا 2 پلیٹ چاول کھانے ہیں۔ تو جناب آپ الحمدللہ سلاد
फ्रूट, और फिर आप गोश्त डायरेक्ट थोड़ा सा ले लें, आप बॉयल अंडे खा लें, अगर आपको फ्राइड एग भी खाने तो कम तेल में तल के चम्मच से खा लें अंडे। मैं 1-2 दिन पहले एक जगह गया, दोस्त की अगर दावत थी, बड़ा बेहतरीन, कह रहा ईद आ रही है अब्दुल हबीब भाई, गोश्त नहीं बनाया, दाल चावल बनाया। अच्छा, अब मैं पहले क्या करता था, जब शुरू में मैंने डाइट शुरू की तो मैं लोगों को बताता था मैं रोटी चावल नहीं खाता, तो फिर लोग क्या करते थे बेचारे, वो बारबेक्यू मंगवा रहे हैं, महंगे महंगे खाने मंगा रहे हैं, मैंने कहा ये तो गलत हो रहा है। तो अब मैंने बताना छोड़ दिया है, अब मैं नखरे नहीं करता, मैं कहता हूँ मैं आपके घर आ जाऊंगा, जो भी दावत है। तो दाल चावल बनाया तो, और बड़ा कमाल का, हमारे यहाँ मशहूर है दाल चावल ना, तो सारे दोस्त खा रहे थे, तो मैंने कहा आप क्या खाएंगे, मैंने बिल्कुल खाऊंगा। मैंने लिया, मैंने दाल की प्लेट भरी, उसमें लौकी शरीफ निकाली और मैं चम्मच से दाल खाने लगा। मैंने लौकी खाई, हर दस्तरखान पे थोड़ा बहुत तो सलाद होता है, मैंने सलाद खाया। देखिए एक फार्मूला अगर आपको समझ आ जाए ना, कि आपके वजन का 1% आपका पेट होता है। राशिद भाई आपका वजन कितना है अंदाजन? 65-70 होगा। हाँ तकरीबन 70 अगर किलो का आपका वजन है ना, तो आप 700 ग्राम में आपका पेट भर जाएगा। ये फार्मूला याद कर लें। किसी का 80 किलो वजन है और 800 ग्राम में पेट भरेगा। अब मेरे पेट के अंदर अगर 700 ग्राम की जगह है, तो मैंने ये सोच लेना है कि मैंने 700 ग्राम भरना किससे है। याद रखिए, मैं इसको इस तरीके से आपको समझाता हूं, आपके साथ सबके साथ हुआ होगा कि कभी आपको बड़ी शदीद भूख लगी होगी, बचपन में तो ज्यादा हुआ था, हम गरम गरम रोटी लेने जाते थे और आते आते ही एक रोटी पूरी खा जाते थे। मम्मी ने मंगवाई होती थी रोटी, तो भूख इतनी लगी होती थी वही रोटी खा जाती, क्योंकि भूख लगी होती थी, ना सालन था ना कुछ था, क्योंकि भूख लगी थी। और ऐसा भी हुआ होगा कि आपने कभी दोस्तों के साथ दाल चावल खाया होगा या दाल रोटी खाई होगी, पेट भर गया। अब दुनिया की बेहतरीन चीज आपके सामने आ जाए तो आप क्या कहते हैं, यार अब तो पेट भर गया। इट मींस पेट ही भरना है, लज्जत तो जबान तक है। तो अगर आप इस 700 ग्राम की इस प्रॉपर थैली को अच्छी चीजों से भर लेते हैं तो आपको फिर खत्म हो जाएगा चैप्टर, आपका पेट भर जाएगा। तो पहले कोशिश ये करें कि फ्रूट या सलाद सामने आ जाए, 300-400 ग्राम वो खा लें, ठीक है। अब उसके बाद जो खाना खा लें। तो अब आप 400 ग्राम वो खाएंगे जो अगर मिसाल के तौर पे सेहत के लिए अच्छा भी नहीं है, तो वो आधा तो आपने अच्छा खा लिया। और यही बात आपने कही कि फ्रूट पहले खाना, नबी पाक ने भी फरमाया। यानी बहुत सारी चीजों को अगर आप आज सेहत के मामला जो डॉक्टर्स बता रहे हैं उसको अगर आप सुन्नत से कनेक्ट करें तो बहुत चीजें आपकी बेहतर हो जाएंगी। तो बहरहाल जो शुगर के पेशेंट्स हैं, मैंने सोचा था कि मेरी रिपोर्ट आ जाए फिर मैं बात करूंगा, तो चलें आज ईद की ट्रांसमिशन में मैंने अपना एक तजर्बा आपको बयान कर दिया है। आप इसको करके देखें। आप कहेंगे क्या खाना है, तो आप घर में खिचड़ा, जिसको हलीम लोग कहते हैं, बना के रख लें, उसको गर्म करके चम्मच से खा लें, पेट भर जाता है। मेरे घर में आप बॉयल छोले, जिसको हम चने कहते हैं, वो रख लें, उसमें फर्स्ट क्लास आप मसाला वगैरह डाल के थोड़ा सा वो खा लें। कुछ शामी कबाब घर में बना के रख लिया करें, जब जी चाहे तो हल्के से थोड़े से जैतून के तेल के अंदर आप उसको हल्का सा फ्राई करके वो खा लिया करें। अब आप रोटी चावल के बगैर भी हैं, प्रोटीन भी जा रहा है, सलाद की सूरत में फाइबर भी जा रहा है, और फिर डॉक्टर के मशवरे से आप इसको लेकर चलें। आपका वजन ग्रेजुअली कम होगा। एक तो होता है ड्रामेटिकली कम होता है, बंदा कमजोर हो जाता है, कहीं आप एक ही महीने में 25 किलो कम कर दिया और बिस्तर पे पड़ गया, ऐसा नहीं होगा। आप खुद नोट करेंगे कि इंशाअल्लाह हफ्ते में आपका आधा 1 किलो वजन कम हो रहा है और आप 4-5 महीने में अपने मतलूबा वजन पर भी पहुंच जाएंगे। शुगर के अंदर आपको बहुत कमाल का फर्क मिलेगा। अगर आप शुगर के मरीज हैं, आप ये कर कर रोज चेक भी करें। मुझे किसी ने कहा मोटिवेशन कैसे मिलती है आपको, मैंने कहा मुझे रोज रात को तोहफा मिलता है। कहते कैसे, मैंने कहा मैं रोज पूरा दिन गुजार के सोने से पहले खाने के 2 घंटे बाद शुगर चेक करता हूं और मुझे पता चलता है कि मेरी पूरे दिन की डाइट में बगैर दवाई पिए मेरी शुगर नॉर्मल है। मैं अगले दिन के लिए फिर तैयार हो जाता हूं कि मैंने इंशाल्लाह ये चीजें नहीं खानी है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसका नतीजा देख रहा हूं। तो अच्छी नीयतों के साथ खैरुन्नासी मन यनफ़उन्नास, लोगों में अच्छा वो है जो दूसरों के लिए भी अच्छा बने। तो मैं जो अपने लिए अच्छा समझ रहा हूँ आपको बताया है। अगेन अर्ज करता हूँ, ये मेरी और कुछ डॉक्टर के मशवरे से मैंने ये काम किया था। आप अपने डॉक्टर से मशवरा ये कर लें। इंशाल्लाह उम्मीद है हम इस वीडियो का छोटा सा क्लिप भी जारी करेंगे और आप इस पर अमल करें, और मेरी सेहत के लिए भी दुआ कीजिएगा। नॉर्मली लोग अपनी रिपोर्ट्स नहीं बताते, और मैं सिर्फ इस नीयत से सब चीज़ें बताई कि चलें किसी मुसलमान भाई का, मेरी बहन का भला हो जाए, और नज़र भी ना लगे, माशाअल्लाह भी कह दें। अल्लाह करे कि मैं अपने जो मतलूबा टारगेट हैं मैं उस तक इंशाल्लाह कर भी लूँ, और फिर इस्तिकामत भी रहे तो इंशाल्लाह। और ऐसा भी नहीं है, हफ्ते में एक आध दिन अगर बहुत जी चाहे तो आप आधी रोटी भी खा लें, एक आधी प्याली चावल खा लें। चावल खाना भी है तो चावल को 3 बार बॉयल कर लें, 2 या 3 बार उसका पानी निकाल लें, तो फिर जो उसके अंदर वो चीज़ है जो हमारी शुगर को इम्पैक्ट डालती है वो फ़र्क हो जाएगा। तो अल्लाह पाक आपको भी सेहत दे, आफियत दे, ग़िज़ाएँ सुन्नत के मुताबिक खाइए, इसकी बरकतें लूटिए। जो आप फरमा रहे थे कि जैसे डॉक्टर साहब ने आपको, इस्लामी भाई ने आपको कहा था कि घर के अंदर चूल्हा ज्यादा नहीं जलेगा, जिसमें ज्यादा चूल्हा जले बने, तो मेरे ज़हन में ये आ रहा था कहीं ऐसा ना हो कि भी घर के अंदर चूल्हा नहीं जलाना, बाहर से कुछ ना कुछ बाहर से लेकर आते हैं। आजकल तो भाई हर बिल्डिंग में रात 3 बजे तक खाने, पिज़्ज़े, पराठे और पता नहीं क्या क्या आ रहे होते हैं। और भाई ये मैंने किसी हदीस नहीं सुनाई, एक बंदे की बात सुनाई, इस्लामी बहने कहे, चलो अब्दुल हबीब भाई ने कह दिया, ये नहीं है मतलब कि भाई बाहर से लाते रहना, घर में बंद ना हो जाए। ऐसे इसलिए नहीं कहा कि आपके घर अपने चूल्हे बंद कर दें, कि हमारा काम तो खत्म हो
गया, अब तो क्लियर हो गया। तो भाई आप घर में खाने अच्छे बनाएं, कम तेल मिर्ची वाले खाएं, और जो मैंने अर्ज किया उन चीज़ों का ख्याल रखें, तो इंशाल्लाह मैंने तो बरकतें मिलेंगी इंशाल्लाह। चलें, अल्लाह करे कि इस बातों को पॉजिटिव लिया जाए और अल्लाह करे किसी को इसमें फ़ायदा हो, क्योंकि मैंने जिन जिन को बताया सबको फ़ायदा होना शुरू हो गया। चलो अभी भी पानी पर मैं कुछ अर्ज करना चाहूँगा। अच्छा, ये जो ठंडा और मीठा है ना, तो इसमें ठंडे से मुराद जो है ये बर्फ़ वाला या ज़्यादा ठंडा नहीं है, बल्कि उस ज़माने में चूँकि मशकीज़ा इस्तेमाल होता था या मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल होता था। आज भी कम हो गया है, लेकिन बाज़ जगहों पर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जी जी। और मशकीज़ा तो मेरा ख्याल है ऑलमोस्ट ऑब्सलीट है, कहीं पर गाँव गोट में कोई यूज़ करता हो तो अलग बात है, लेकिन मिट्टी का बर्तन फिर भी कहीं ना कहीं अवेलेबल हो सकता है। अगर आप ये कर लें तो बहुत अच्छा है, वरना कम से कम ज़्यादा ठंडा ना हो, फ्रिज का ठंडा ना हो, और जिसको रूम टेम्परेचर कहते हैं, अगर वो भी आप कर लेंगे, यानी कि गर्म ना हो और रूम टेम्परेचर हो, तो भी आपको नुकसान से महफूज रखेगा। और अल्लाह पाक की इतनी अजीम नेमत है, सुन्नत के मुताबिक पिएँ तो इसका सवाब भी मिलेगा, कि ये वो चीज़ है कि बग़ैर कीमत के हमारे यहाँ पानी कोई बहुत ज़्यादा कीमत वाला नहीं है। बहुत सारी जगहों पर तो लाइन का पानी इस्तेमाल होता है, अगर कोई ख़रीदता भी है तो उसकी कीमत दुनिया के बहुत सारे मकामात के मुकाबले में बहुत कम है। यानी कि कह सकते हैं कि बहुत कम कीमत में बहुत ज़बरदस्त ये जो नेमत है हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमारे जिस्म का अक्सर हिस्सा पानी पर मुश्तमिल होता है। इसकी इंटेक के अंदर हम बहुत ज़्यादा कमी का शिकार होते हैं। नॉर्मल दिनों के अंदर 10 से 12 गिलास और मुनासिब साइज़ वाले गिलास जो है वो मुराद होते हैं। ये चोर साइज़ जो आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, खूबसूरत होते हैं, लेकिन उसका साइज़ है वो कम हो, 2 मिलकर एक होंगे। पानी पीने में बड़ी सुचोरी है लोग। हाँ जी, तो कम से कम नॉर्मल दिनों में 10 से 12 गिलास, और जैसे आजकल दिन है, यानी कि आजकल जो गर्मी है वो नॉर्मल दिनों के मुकाबले में भी ज़्यादा है और गुज़श्ता सालों के मुकाबले में भी हर साल बढ़ रही है। तो डॉक्टर्स ये कहते हैं कि अगर पहले 10-12 हम सजेस्ट करते तो अब 2-3 गिलास उसके अंदर बढ़ा लिए जाएं, लेकिन इस मामले में हम सुस्ती का शिकार होते हैं, कैलकुलेट नहीं करते। इसमें मेरा मशवरा ये है कि किसी भी चीज़ की अगर आदत बनानी हो तो उसका एक बेहतरीन तरीका ये होता है कि हमारी डेली रूटीन के अंदर जहाँ पर हमारी कोई फ़िक्स रूटीन है तो वहाँ पर हम अपनी फ़िक्स चीज़ों को रख लें। मिसाल के तौर पर अगर मैं ऑफ़िस में वर्क करता हूँ और मुझे 6-8 घंटे गुजारने हैं और मुझे पता है कि मुझे 10-12 गिलास रोज़ाना पीना है, तो मैं अपने ऑफिस में अपनी टेबल पर या अपनी जहाँ पर सीट है उसके करीब एक जग जाते ही मैं रख लूँ। अब मैं जब 4-5 घंटे 6 घंटे वहाँ पर गुजारूंगा तो बड़ा आसान है कि मैं इसको जो है वो पीने में कामयाब हो जाऊंगा। पीने में हाँ जी, सुस्ती होगी, भूल जाते हैं, सुस्ती हो जाती है। इसका मतलब आपकी गुफ्तगू से तो ये लगा कि जब प्यास लगे तब पीना नहीं है, नहीं पीना है, ये 12 गिलास पूरे करने। हाँ, ये बड़ी अहम बात है। अब आप अपने साथ रख लें। अच्छा, इसके साथ 1-2 और चीजें भी मैं अर्ज कर दूंगा। इनमें से कुछ ग़िज़ाएं या नट्स का आपने कहा, इसी तरह कुछ सीड्स हैं, जैसे चिया सीड्स हैं, जी, बड़े अच्छे हैं। और भी कई तरह के सीड्स हैं जी। अच्छा, वो भी आप अपने ना ड्रॉ के अंदर रख लें और उस मकाम पे रखें कि जहाँ पर आपकी बार बार नज़र पड़ती है, क्योंकि जैसे चिया सीड्स हैं तो इसको सुपर फूड का भी नाम दिया जाता है। तो आप एक बोतल में रख लें, जैसे आप गए तो आपने एक गिलास पानी का भरा और उसके अंदर 1 चम्मच डाल दिया, 2-2.5 घंटे के बाद आप उसको पी लें। अच्छा, इसी तरह दवाओं के बारे में भी यही सजेस्ट किया जाता है कि ऑफिस में या घर पर सामने रखें। तो अगर पानी हमारे सामने मौजूद होगा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इसकी इंटेक जो है वो हमारे जिस्म को बहुत फ़ायदा देगा। और कई हमारे जिस्म के जो बड़े आज़ा हैं कि जिनके बारे में बतौर ख़ास कहा जाता है, उनमें से किडनीज़ भी हैं और भी कई ऐसे आज़ा हैं कि जो पानी की मिक़दार की कमी की वजह से डैमेज होते हैं। तो अगर हम पानी को अच्छे अंदाज पर रोज़ाना उसकी इंटेक को मेंटेन करेंगे तो इंशाअल्लाह हम महफूज रहेंगे। क्या बात है, माशाअल्लाह, बड़ी प्यारी प्यारी ग़िज़ाएं हैं जनाब। और कुछ थोड़ा कैमरामैन आगे करें तो हम बताते भी जाएं, साथ साथ कुछ बताते जाएं। मुफ्ती साहब, बकरी की दस्ती, तो गोश्त में नबी पाक को ये बकरी की दस्ती पसंद है? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो सबसे पसंदीदा गोश्त का हिस्सा था वो बकरी की दस्ती और शाने का गोश्त। वाह वाह वाह, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रग़बत से इसको तनावुल फरमाते हैं। क्या बात है। अच्छा, हम जौ की रोटी जो है उसके बारे में तो सुनते हैं, क्या बात है, आज तो जौ की रोटियां बन के आई हुई हैं। कभी जौ की मोटी रोटी, हाँ बहुत सारे देखी भी नहीं होगी, कभी जौ की मोटी रोटी तो कभी खजूर पानी, है भी मोटी भाई, तेरा ऐसा सादा खाना मदनी मदीने वाले, क्या बात है। अच्छा, बटेर का गोश्त, सुभान अल्लाह, ये भी सुन्नत है, ठीक है ना। तो ठीक है, हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन जो अफोर्ड कर सकते हैं तो वो
بٹیر کے گوشت کا جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں. کبھی کبھی دعوتوں میں ہوتا بھی ہے لیکن اس وقت ذہن میں نہیں آتا کہ یہ تو سنت ہے, تو اگر سنت کی نیت سے اس وقت بھی کھایا جائے. سبحان اللہ. نبی اچھا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شکار کیے ہوئے پرندوں کے گوشت کو پسند فرماتے واہ تھے, واہ, خود شکار نہیں فرماتے تھے. صحیح صحیح صحیح. اور شکار بھی اس صورت میں جائز ہوگا کہ جب خوراک کے لیے کیا جائے. چلے جناب ماشاءاللہ. مرغی کا گوشت بھی یہاں پر موجود ہے کیونکہ نبی پاک نے تناول فرمایا. مچھلی بھی ہے, سبحان اللہ, مچھلی بھی آئی ہے بھائی, کیا بات ہے. بقرہ عید کے دنوں میں ویسے مرغی اور مچھلی ملتی نہیں ہے آج مدنی چینل کی برکت سے. اچھا میں یہ بتا دوں, ایک تو بہت جلدی نیگیٹو نہ سوچ لیا کریں, چندے کے پیسے سے جناب مزے مزے کے کھانے کھا رہے ہیں, تو الحمدللہ یہ ایک ہمارے اسلامی بھائی کی طرف سے لنگر ہے. نبی پاک کے والدین حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے, تو یہ لنگر انہوں نے اپنی طرف سے پیش کیا ہے. تو الحمدللہ ہم کوشش پوری کرتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز جو ایکسٹرا ہو وہ کسی طریقے سے دعوت اسلامی کی احتیاط سے نہ ہو. آپ نے تربوز تو دیکھ لیا. اچھا یہ نئی چیز ہے مصعب, یہ تلبینہ. تلبینہ, ہاں یہ تو میں نے بھی آج زندگی میں پہلی بار کھانا ہے, سنا تو ہے. کچھ تلبینہ کے بارے میں بتائیں گے؟ اس کی تفصیل تو لکھی ہوئی ہے میرا خیال ہے کہ گھی سے, اور اس کے اندر کچھ تفصیل ہے, شہد بھی ہے, اور یہ ماشاءاللہ پنیر ہے میرا خیال ہے. نبی پاک پنیر یعنی چیز بھی. اب یہ پنیر میں ایک چیز خیال رکھا کریں کہ جو بالخصوص بیرون ملک میں ہے, اب تو پاکستان میں بھی خیال رکھنا چاہیے کہ وہ حلال چیزوں سے بنا ہوا ہو, اور بعض اوقات تو ویجیٹیرین بھی چیز مل جاتا ہے, ورنہ بیرون ملک میں تو اگر جانور کا سے نکلا ہوا ہے تو پھر اس کو پراپر طریقے سے اگر دیکھ لیں گے نا, یہ ایک کلیہ ہے اینیمل فیٹ, اگر اس کے انگریڈینٹ میں تو اسے احتیاط کرنی ہو جب تک کہ اس کے بارے میں اوتھینٹک معلوم نہ. کیا بات ہے, سبحان اللہ. بھائی دسترخوان کچھ لگانے کا پلان ہے تو لگائیں. اچھا کدو شریف, میرا خیال آج کدو شریف کی برکتیں میں نہیں مل رہی. کدو تو خیر گھروں میں بنتا ہے, لیکن کدو کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ وہ دلوں کو سکون بھی بخشتا ہے, بلکہ غمزدہ, اگر کوئی غمزدہ, یہ میں نے بڑا کمال کا پڑھا, میرے لیے سنت نے بھی ایک بار فرمایا تھا کہ چلیں اس کے طبی فوائد تو اپنی جگہ ہیں, مگر اگر غمزدہ دل میں خوشی داخل کرنی ہے, یعنی آپ کو ایسے اسلامی بھائی وغیرہ ہیں جو کسی غم میں مبتلا ہیں, کوئی تکلیف میں ہیں, تو کدو شریف کا استعمال کریں, انشاءاللہ آپ کا غم دور ہونا شروع ہو جائے گا. کیا بات ہے. اور نبی پاک کو بڑا مرغوب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک درزی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت کی. جی جی تو حضرت انس بھی ساتھ تھے. جی, فرماتے ہیں کہ گوشت, خشک گوشت اور کدو کا سالن تھا. جی جی جی. تو میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شوربے سے کدو تلاش کر رہے ہیں. ہاں. تو پھر میں نے جو کدو کے ٹکڑے تھے وہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے رکھنا شروع کر دیے. واہ واہ. اور پھر جب آپ کے دسترخوان پر کدو ہوتا تھا, اور آپ فرماتے تھے کہ میں کدو کو اس لیے پسند کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا ہے. اور آپ اپنے دسترخوان پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں انشاءاللہ. مزید ہمارے پاس کچھ 5-7 منٹ ہے. یہاں مفتی صاحب ایک چیز بتائیے گا کہ اگر مثال کے طور پہ کوئی چیز ایسی ہے جو سنت بھی ہے, نبی پاک کی پسندیدہ بھی ہے, اور بعض اوقات طبیعت کہ اس کی طرف اتنی راغب نہیں ہوتی نا ہر بندے کی, یا صحت کے حوالے سے اس کو نہیں چلتا ڈاکٹرز کی وجہ سے, تو اب اس کے بارے میں اظہار کیسا ہونا چاہیے؟ یعنی اظہار جو ہے وہ تحقیر والا نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے تو یہ پسند ہی نہیں ہے, بلکہ یہ کہا جائے کہ بھئی میری طبیعت کے موافق نہیں ہے, میری یعنی محرومی ہے. صحیح کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو تناول فرمایا, لیکن میری طبیعت کے موافق نہیں ہے. ایک بزرگ سے بڑا پیارا جملہ سنا, کہتے ہیں میں اس کے قابل نہیں. ہاں انداز تو ہے نا کہ بھائی ہے تو سنت, میں اس کے قابل نہیں ہوں. ہر بندے کی طبیعت میں بازو کا, جیسے زیتون شریف ہے, اب وہ زیتون بڑا, آپ تو اچھا میں آپ کو اپنا بتاؤں, میں واقعی اس قابل نہیں تھا زیتون کھانے کا. اچھا مجھے بڑا افسوس ہوتا تھا, یار سنت بھی ہے اور کھا نہیں پا رہا, لیکن میں نے پھر تکلفاً کھانا شروع کیا, ایک ایک کر کے, پھر آہستہ آہستہ ایک کھانے میں کامیاب ہو گیا, پھر تھوڑے دنوں بعد کبھی 2 کھائے, تو اب تو ایسا مرغوب ہے کہ آپ مجھے پیالہ بھر کے زیتون دے. تو اگر ان چیزوں کے لیے اپنے آپ کو راضی بھی کیا جائے کہ اگر یہ مجھے مطلب میں اس کے قابل نہیں ہوں اور وہ نبی پاک کو پسند ہے, تو میں اپنا پسندیدہ اس کو بنا لوں. اصل میں غذا کا آپ نے کہا نا بنا لوں, ہاں اٹس آل اباؤٹ کلچر. دیکھیے آپ عرب کے ہاں ماشاءاللہ آپ کا جانا رہتا ہے, جی, تو ان کے کلچر میں شہد کا, زیتون کا, کھجور کا آپ کو استعمال ملے گا, تو ان کے لیے تکلف نہیں ہے. اچھا ہمارا ایک انڈین کلچر کہلاتا ہے کہ پاک و ہند کا جو انٹرنیشنلی فوڈ جو ہے اس کو انڈین فوڈ کہا جاتا ہے, تو ہمارے کلچر میں ہی یہ چیزیں نہیں ہیں. اچھا بعض فیملیز کے بعض کلچر ہوتے ہیں, اب جس فوڈ کا جس فیملی کے اندر کلچر ہے تو وہ بے تکلف ہو کے اسی کے عادل اسی کو کھا رہے ہیں. تو اگر ان چیزوں کو ہم اولاً بتکلف شامل کریں تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ ہمارے کلچر کا حصہ بن سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ, وعلی آلک واصحابک. بسم اللہ الذی بسم اللہ الذی لا یضر لا یضر مع اسمہ مع اسمہ شیء شیء فی الارض
فی الارض ولا فی السماء ولا فی السماء یا حی یا قیوم یا حی یا بسم اللہ بسم اللہ وعلی وعلی برکت اللہ برکت الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بھائی مدنی چینل کا وہ اسٹاف جو کیمرے پہ نہیں ہے وہ بھی آ جائیں انشاءاللہ، تھوڑا تھوڑا ہی کھائیں گے، پیٹ تو نہیں بھرنا، لیکن یہ کہ ان تمام چیزوں سے تھوڑا تھوڑا لطف اندوز ہو جائیں گے۔ ہاں عید قربان قربان مبارک عید مبارک سبھی کو عید مبارک 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 عید مبارک مبارک سبھی کو عید مبارک۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے، دستی کا گوشت، سبحان اللہ۔ یہ پشت کو کہتے ہیں دستی؟ اچھا دستی، ہاں ہاں، ہاتھ کو، وہ تو کمر ہے جی، ہاتھ سے ٹھیک، ہاں جو کی روٹی، عید قربان تلبینہ، کیا بات ہے، میں تلبینہ آج پہلی بار جو کی روٹی کے ساتھ کھا رہا ہوں، سبحان اللہ۔ اچھا آپ نے بتایا تھا کہ کھجور اور ککڑی کو ملانا ہے نا، تو اپنے ہاتھوں سے دیں نا بھائی، کھجور اور ککڑی ملا کے دیں، بلکہ کھجور اور تربوز کو ملانا نا، کھجور اور تربوز، کھجور اور ککڑی کو بھی، ہاں یہ کمزوری کو دور کرتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں کمزور تھی، تو پھر مجھے میری والدہ نے ککڑی اور کھجور، یہ تو بڑا ٹیسٹی ہے بھائی، جی یہ تو ماشاءاللہ، بالکل ایک سویٹ ڈش ہے، جی جی گھی اور یہ شہد کے ساتھ شاید بنا ہوا ہوتا ہے۔ کھجور، جو اور دودھ، واہ، تلبینہ۔ تلبینہ سنت تو ہے، لیکن آج کل ڈاکٹرز بھی دیتے ہیں، بتاتے ہیں، میرے والد صاحب بھی اس کو کھاتے ہیں، تو ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کھایا کریں، آپ کی صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ مچھلی الگ سے لاؤ، جی پی ایس کے خلاف۔ ہاں یہ آگے اصل میں مجھے کھجور اور ایک ککڑی بھی دینا، سنت یہ بھی ادا کرے نا، کھجور اور ککڑی ملا کے، کیوں کر ہو ادا کے ماشاءاللہ، شکریہ یہ مچھلی کیوں کر ہو ادا کے مل گیا قرب حق کا اچھا کھجور اور ککڑی ملانا ہے، کھجور ایک عظیم و شان زینہ مولا۔ ناظرین، ہمیں آپ اجازت دیجیے گا، آپ بھی اچھے اچھے کھانے کھائیں اور اپنی صحت کا خیال رکھیں، دوسروں کا بھی خیال رکھیں، اور جو گھر میں پک بھی رہا ہے ہو سکے تو وہ بھی آس پاس لوگوں کو بھجوائیں، خوشیاں بانٹیں، مگر ایک یاد رہے کہ عید کے دنوں میں بھی گناہ سے بچنا ہے، اور سب سے اہم بات نمازوں کی پابندی کرنی ہے، اور یہ دن تشریق کے ہیں، تکبیر کے ہیں، اللہ کے ذکر کے ہیں، ذکر اللہ جاری رکھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رحمتیں دو جہاں، رحمتیں دو جہاں، رحمتیں دو جہاں، رحمتیں دو جہاں، رحمت للعالمین کی ہو گئی جلوہ گری، رحمت للعالمین